अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि शादी के वक्त लड़के की या लड़की की मालदारी देखना कैसा है। यानी अगर किसी लड़की का रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो लड़के के अंदर मालदारी देखना, ये देखना कि वो मालदार भी हो, पैसे वाला हो, ये देखना, उसके अंदर ये खूबी देखना कैसा है। ऐसे ही किसी लड़के के लिए लड़की की तलाश की जा रही है तो लड़की के अंदर ये देखना कि वो मालदार हो, पैसे वाली हो, उसके पास उसके नाम प्रॉपर्टी हो, ये सब देखना कैसा है। तो देखिए, इस सिलसिले में सही बुखारी की एक हदीस बहुत ही मशहूर है जो बार बार पढ़ी जाती है कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि लोग चार चीज़ें देखकर शादी करते हैं। लिमालिहा व लिहसबिहा व जमालिहा व लिदीनिहा, कि लोग मालदारी देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, और तीसरी चीज़ खूबसूरती देखते हैं, और चौथी चीज़ दीनदारी देखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़फ़र बिदाति दीन, तो दीनदारी को तरजीह दो, यानी दीनदारी देखो। तो इस हदीस का मतलब ये है कि शादी के वक्त सबसे अहम चीज़ जो देखनी है वो ये कि लड़का देखना है तो लड़का दीनदार हो, और लड़की देखनी है तो लड़की भी दीनदार हो। लेकिन इसका ये माना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मालदारी देखना कोई गुनाह है, मालदारी देखना कोई पाप है। अगर किसी लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं और कई लड़के दीनदार दिख रहे हैं, दीनदार लड़का 3-4 है जिससे शादी की जा सकती है, लेकिन उन चारों में सब मालदार नहीं हैं, तो अगर सब दीनदार हैं लेकिन उनमें सब मालदार नहीं हैं, तो अगर उसमें से किसी मालदार को सेलेक्ट किया जा रहा है, लड़की के लिए किसी मालदार लड़के को तलाशा जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके उलट भी आप देखें कि अगर किसी लड़की का रिश्ता देखा जा रहा है तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि वो लड़की दीनदार है कि नहीं। लेकिन जब आप दीनदार देखेंगे तो दीनदार लड़कियां भी तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो अगर बहुत सारी लड़कियां दीनदार हैं और उनमें से किसी से भी शादी हो सकती है, तो उसके बाद यानी दूसरे नंबर पर अगर आदमी ये देखता है कि दीनदार के साथ साथ मालदार लड़की भी मिल जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कोई भी रिश्ता तलाश करते वक्त अगर आदमी दीनदारी के साथ मालदारी भी देख रहा है तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं। अगर सिर्फ मालदारी देख रहा है, चाहे वो बद्दीन हो, ये गलत बात है। लेकिन दीनदारी देखा, उसके साथ साथ चाहता है कि मालदार भी हो, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे किसी लड़की का रिश्ता ढूंढा जा रहा है और कोई आदमी देख रहा है कि लड़की दीनदार भी हो प्लस मालदार भी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आइए हदीस से मैं इन दोनों चीज़ की दलील भी आपके सामने रख दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी को भी अहमियत दिया है, बल्कि मालदार ना होने की वजह से रिश्ते को रिजेक्ट भी कर दिया है। चुनांचे सही मुस्लिम के हदीस नंबर 1480, फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको तलाक़ हो जाती है। तलाक़ होने के बाद इनके पास शादी के पैगामात आते हैं कई लोगों के, जिनमें से 2 सहाबा अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों पैगाम देते हैं इनको शादी के लिए। अच्छा, अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तलब करती हैं कि मेरे पास शादी के लिए 2 लोगों का पैगाम आया है, मैं इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा अम्मा अबू जहमिन, कहा जहाँ तक अबू जहम की बात है, फ़ला यदउ असाहु अन आतिक़िही, वो अपने कंधे से अपना डंडा उतारते ही नहीं है, यानी वो मारने वाले हैं। मतलब ये कि उनसे शादी करोगी तो ख़तरा रहेगा कि तुमको मार पीट सकते हैं, इसलिए ये रिश्ता भी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। रहे दूसरे यानी मुआविया, तो उनके बारे में फरमाते हैं व अम्मा मुआवियतु फसुअलु कुल्ला माला लहू, और जहाँ तक मुआविया की बात है तो मुआविया ये फ़कीर हैं, इनके पास तो माल ही नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है। तो फरमाया कि इनकी ही उसामा तबन ज़ैदिन, तुम ऐसा करो उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो। आप देखें, ये 2 रिश्ता आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया और एक तीसरे रिश्ते को सामने रख दिया, सजेस्ट किया कि उसामा बिन ज़ैद से तुम शादी कर लो। तो इसमें मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस बिना पे रिजेक्ट किया था, उनका रिश्ता रद्द किया था, वो वजह क्या थी, उनके पास हदीस में क्या, ला माल लहू, उनके पास माल नहीं है। आप देखें सही मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस नंबर 1480, कि अल्लाह के नबी
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کا رشتہ اس لیے ریجیکٹ کر دیا، مرد کا رشتہ اس لیے رد کر دیا کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالداری بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، غلط بات ہے۔ مالداری اگر آدمی دیکھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، دیندار کے ساتھ اگر کوئی مالدار بھی مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کے حالات میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کے حالات میں زندگی گزارنا، سانسیں لینا آسان نہیں ہے بغیر پیسے کے، بغیر مالداری کے۔ ایک آدمی اس کے پاس گھر نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کہاں سے کھلائے پلائے گا بچوں کو؟ کیسے کسی لڑکیوں کو رکھے گا؟ کہاں سے اس کو کھلائے پلائے گا؟ تو آج کے زمانے میں لڑکی والوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر اپنی لڑکی کہیں شادی کر رہے ہیں تو دینداری کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بندہ اس کو رکھ پائے گا کہ نہیں، اس کا خرچہ اٹھا پائے گا کہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے نا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ طاقت سے کیا مراد ہے؟ مال کی طاقت ہے، وہ مردانہ طاقت نہیں مراد ہے، کیونکہ حدیث میں آگے یہ بھی ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، عزتیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور آگے ہے کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کنٹرول کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے، یعنی پوری حدیث ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو استطاعت کی شرط رکھی گئی، اسے مراد مالی استطاعت ہے، یعنی آدمی اس کو کھلا پلا سکتے ہیں، تو اس کے پاس مال ہے یا مال کمانے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو روزہ رکھے، کیونکہ وہ مرد ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، تو روزہ رکھے گا تو وہ کنٹرول میں رہے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ہی ریجیکٹ کر دیا، اور اس کو ایک طرح سے عیب بتایا کہ ان کے اندر مال نہیں ہے، یہ شادی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی لڑکا دیکھتے ہوئے اس بات کی بھی فکر کرتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہونا چاہیے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، یعنی اگر لڑکے والے لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں، کسی لڑکے کے رشتے کے لیے کسی لڑکی کی تلاش کی جا رہی ہے، تو وہاں بھی یہی چیز ہے کہ دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن دینداری کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ لڑکی مالدار بھی ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بھائی کوئی آدمی کہتا ہے صرف دیندار ہو، غریبی ہے، شادی کر لے، اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیوی دیندار بھی ہو پلس مالدار بھی ہو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی بھی دلیل موجود ہے، چنانچہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2092 2092، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جاءت امرأة سعد بن ربی بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو جو سعد سے تھیں ان کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہاتان ابنۃ سعد ابن ربی، کہ یہ دونوں لڑکیاں سعد بن ربی کی ہیں، وقد قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، اور ان بچیوں کا باپ، یعنی وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچیوں کا باپ یعنی میرا شوہر آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، اور ان کے چچا نے، لڑکیوں کے چچا نے، یعنی میرے شوہر کے بھائی نے سارا مال لے لیا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار آدمی تھے، مدینہ میں بہت مالدار آدمی تھے، تو ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ بچیاں بھی، پورا گھرانہ مالدار تھا، لیکن وہ جب شہید ہو گئے تو سارا مال ان کے بھائی نے لے لیا، کیونکہ ابھی تک اسلامی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا آسمان سے، یعنی وراثت کیسے بانٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی کوئی آیت نازل نہیں کی تھی، جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھیں۔ تو وہ جو پرانا دستور چلا آ رہا تھا نا کہ مرد ہی جائیداد لے لیتا تھا، تو اس دستور کے تحت سعد کے بھائی نے ساری جائیداد لے لی۔ اب یہ بچیاں جن کا ایک اچھا سا خواب تھا کہ اچھی سی شادی ہوگی، مال ہے، پیسہ ہے، تو وہ خواب ختم ہو گیا اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو یہ بچیاں اور ان بچیوں کی ماں، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارا مال تو بچیوں کے چچا نے لے لیا، اور آگے فرماتی ہیں فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، ان بچیوں کے لیے، ان بچیوں کے چچا نے یعنی میرے شوہر کے بھائی نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے، یعنی سب اس نے لے لیا اور ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اب اس کے آگے کیا جملہ بولتی ہیں وہ بھی دیکھیں، اس کے آگے کہتی ہیں وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، اور جب تک ان لڑکیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تب تک ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور کیجیے، فرماتی ہیں کہ وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ،
کہ ان دونوں بچوں کی شادی کیسے ہوگی اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا۔ دیکھیے جہیز کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ شادی میں خرچہ ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے پاس مال نہیں ہوگا، اپنے لیے کی بات کر رہی ہیں۔ ان بچوں کی ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو میں بچیوں کی شادی کیسے کروں گی، نہیں، وہ کہہ رہی کہ ان بچیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کون ان سے شادی کرے گا۔ اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء آپ دیکھیں گے، تحفۃ الاوزی دیکھیں یا حدیث کی جو بھی شرح کی کتابیں دیکھیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی والدہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ شادی اس معیار کی نہیں ہو سکتی جس معیار کا خواب تھا۔ شادی تو ہو جائے گی، نہیں، لڑکی کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو تو بھی شادی ہو جائے گی، لیکن اس معیار کا رشتہ نہیں ملے گا۔ لیکن لڑکی اگر مالدار ہوتی ہے، یعنی دیندار ہے پلس مالدار ہے، تو اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے اور اس کے اس اسٹیٹس کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ مالدار تھا، اب اس میں رشتے اچھے ملتے، بہترین رشتے ان کو ملتے، لیکن اچانک سارا پیسہ چلا گیا تو اب جو ان بچیوں کا خواب تھا، ان بچیوں کی ماں کا جو خواب تھا، اس اعتبار سے تو رشتہ نہیں مل پائے گا کیونکہ ان کے پاس اب وہ مال نہیں ہے۔ تو وہی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مال، یعنی جو ہمارا خواب تھا، جس طرح سے شادی ہم نے سوچی تھی اس طرح کی شادی نہیں ہو پائے گی اگر ان بچیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو۔ غور کیجئے کہ یہ جملہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں کیا، ان بچیوں کی ماں سے یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا بول رہی ہو، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بچیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقضی اللہ فی ذلک، کہ اس کے بارے میں اللہ کوئی فیصلہ کرے گا، یعنی مال کا جو مسئلہ ہے۔ فنزلت آیت المیراث، تو اسی موقع سے وہ وراثت کی آیتیں نازل ہو گئی، یعنی عین اسی وقت وراثت کی آیتیں نازل ہوگی، اس سے پہلے وراثت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلوایا، فقال، اور کہا، آتی ابنتی سعد الثلثین، سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دے دو، وآتی امہما الثمن، ان کی ماں کو 1/8 دے دو، وما بقی فولک، ان سب کو دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ تم رکھ لو۔ تو جب یہ اسلام کا قانون وراثت نازل ہوا سورہ نساء میں، تو اس کے بعد یہ پہلی فیملی ہے جس پر سب سے پہلے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اسلامی قانون میراث کی روشنی میں وراثت بانٹی گئی، ان بچیوں کو ملا۔ بہرحال یہاں اصل جو دکھانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بچیوں کی ماں نے کہا کہ اگر ان بچیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، ان کی اپنی پراپرٹی کچھ نہیں ہوگی تو ان کی شادی نہیں ہوگی، یعنی اچھے ڈھنگ سے شادی نہیں ہوگی، اس معیار کا بہتر رشتہ نہیں ملے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، یعنی مالداری کی وجہ سے لڑکی کو بھی ترجیح دیتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکیوں کو کبھی اپنا حصہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے ہندوستان میں بہت ساری بیٹیاں اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، تو ان کو جاننا چاہیے کہ ان کا اسٹیٹس گر جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ پراپرٹی جائیداد اٹیچ نہیں ہوگی تو ان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، شادی کے وقت ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی لڑکی کو نہیں بولنا چاہیے کہ ہمیں اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہم کو حصہ چاہیے، کیونکہ اس چیز سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، شادی کے وقت اس کا بینیفٹ اس کو ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ رشتے کے وقت دینداری دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، اور دینداری کے ساتھ ساتھ اگر آدمی مالداری بھی دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں مال کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج کے دور میں اگر آدمی کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو زندگی کاٹنا بڑا مشکل ہے، اس لیے آج کے دور میں اگر دینداری کے ساتھ ساتھ مالداری بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چاہے لڑکا تلاش کر رہے ہوں چاہے لڑکی تلاش کر رہے ہوں، اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا بھی مالدار ہو لڑکی بھی مالدار ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس پر عیب نہیں لگانا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ کوئی لڑکا غریب ہے تو کہاں سے رشتہ ملے گا، اس کے اسٹیٹس کے مطابق رشتہ ملے گا۔ اگر کوئی لڑکی غریب ہے تو کہیں گے اس سے کون شادی کرے گا، غریب لڑکا شادی کرے گا۔ تو ہر معیار کے لڑکے ہیں، ہر معیار کی لڑکیاں ہیں۔ اب آدمی مالدار ہے اور سوچتا ہے کہ ہماری بیوی بھی مالدار ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک لڑکی مالدار ہو اور وہ سوچتی ہے کہ ہم جس سے شادی کریں ہمارا شوہر بھی مالدار، اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو نعمت دی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنا جیون ساتھی جس کو چنیں اس کے پاس بھی اس طرح کی نعمت ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی تب ہوگی جب آدمی دینداری کو نہ دیکھے، صرف مالداری کو دیکھے تو بری بات ہے، لیکن دینداری کے ساتھ اگر آدمی مالداری بھی دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جو لڑکے مالدار نہیں ہیں، جو لڑکیاں مالدار نہیں ہیں، ان کا کیا بنے گا، تو ان کے لیے اسی طرح کے رشتے بھی ہیں، یعنی جو لڑکے مالدار نہیں ہیں وہ ایسی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، جو لڑکیاں مالدار نہیں ہیں ان سے وہ شادی کر سکتے ہیں، پھر وہ محنت کریں، قسمت آزمائیں، اپنی آگے بڑھیں،